अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं, ख़ासतौर पर इसराइल के अंदर गज़ा पर कब्ज़े के हवाले से जो डेवलपमेंट्स चल रही है वो बहुत ही गैर मामूली मामलात वहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पर एक तो काबिना के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो इंतहाई शदीद हो गए हैं, दूसरी तरफ और उनकी जो हुकूमत है और फ़ौज के दरमियान, इसराइल की हुकूमत और फ़ौज के दरमियान बड़े पैमाने पर इख्तलाफात, यानी ये इख्तलाफात कोई मामूली लेवल के इख्तलाफात नहीं है, धमकियों तक मामलात आ गए हैं। ये इख्तलाफात क्या हैं, इसके हवाले से इस व्लॉग में हम आपसे तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हमास है, हमास ने गज़ा के अंदर बनने वाली, आइंदा मुस्तकबिल में बनने वाली किसी भी हुकूमत का हिस्सा न बनने का फ़ैसला किया है। आखिरकार इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमास आखिरकार क्यों नहीं चाहती कि वो आइंदा आने वाले किसी भी हुकूमत का हिस्सा बने। और दूसरी तरफ जो इसराइल और ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है अमेरिका के दरमियान, इस हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है। इस कशीदगी को लेकर ईरान के ऊपर जो धमकियाँ दी जा रही हैं अमेरिका और इसराइल की जानिब से, उसको लेकर ईरान के अंदर बड़ी चेंजिंग्स आ गई, बड़ी डेवलपमेंट्स आ गई हैं। वहाँ पर उनकी जो फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ गई, तब्दीलियाँ आ गई है। ये क्या तब्दीलियाँ हैं, इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ गज़ा के अंदर जो लुबनान के अंदर जो कशीदगी है, लुबनान के अंदर एक नया तनाव फैल गया है, ख़ासतौर पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के हवाले से जो दबाव डाला जा रहा है वहाँ पर जो जोसेफ ओन की हुकूमत के ऊपर, और उस दबाव को वो चूँकि बहर तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने काबिना का इजलास बुलाया था। बहुत तवील इजलास किया गया और इस इजलास के क्या नताइज निकले, किस हद तक वो कामयाब हो गए और हिजबुल्लाह ने क्या बड़ी धमकी दी है, ये बड़ी खबरें हैं आपसे शेयर करना। और उसके साथ साथ स्टीव विटकोफ जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं, वो रशिया पहुंच गए हैं और रशिया में उन्होंने बाकायदा मुलाकात की है सदर पुतिन के साथ। और इस मुलाकात में क्या बातचीत हो रही है और यूक्रेन जंग के हवाले से क्या नया कुछ पक रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। आज के ब्लॉग को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको आखिर तक सुनना है ताकि ये तमाम खबरें, अहम तरीन खबरें दुनिया के तमाम दुनिया भर से ये खबरें हैं वो अब तक सामने आ सके। सबसे पहले तो गज़ा के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर गज़ा के ऊपर कब्ज़े के हवाले से जो नेतन्याहू ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, उसके हवाले से फ़ौज और इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान शदीद इख्तलाफात हो गए। अच्छा, इस इख्तलाफात के बाद चूँकि फ़ौज ने गज़ा के ऊपर कब्ज़े के ऊपर जो इनके अहकामात थे उसको ऊपर अमल दरामद से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज इजलास मुनक्किद हो गए हैं। 2 इजलास मुनक्किद हो गए, बड़ी अहम किस्म के इजलास तल अबीब में मुनक्किद हो गए। एक इजलास नेतन्याहू ने अपने वज़ीर दिफा इज़राइल कांत के साथ मिलकर की है, जिसमें अपने अहम तरीन इत्तेहादियों को बुलाया। इस इजलास के अंदर हसास तरीन इजलास था, जिसमें स्मोट्रिच और बिन गोयर को नहीं बुलाया गया। स्मोट्रिच जो है वो इजरायली काबिना में ये जो फाइनेंस का जो वज़ीर है वो वजारत रखता है, जबकि जो बिन गोयर है वो कौमी सलामती की वज़ीर हैं। इन दोनों को इस अहम तरीन इजलास से दूर रखा गया। इस इजलास में क्या फ़ैसले हो गए? इस इजलास में फ़ैसला ये हुआ है कि गज़ा के ऊपर जो कब्ज़े का नेतन्याहू का प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इस अहम तरीन इजलास से इन 2 शिद्दत पसंद जो वज़रा हैं, बिन गोयर और स्मोट्रिच, उनको दूर रखने से ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद इसराइल के कैबिनेट के अंदर फ़लस्तीन को लेकर किस हद तक इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। दूसरा इजलास हुआ है इसराइली काबिना का इजलास, जिसमें जो फ़ौजी हुकाम है उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग देनी थी, लेकिन यह इजलास भी बदनज़मी का शिकार हो गया। खुलकर मुखालिफत की इसराइल की फ़ौज ने गज़ा के ऊपर कब्ज़े के नेतन्याहू के प्लान का। जो एयाल ज़ैमर है इसराइली फ़ौज के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने खुल के कहा कि ये जो मामला है ये इसराइल की कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि जब हम ये ऑपरेशन शुरू करेंगे गज़ा के ऊपर कब्ज़े का, तो इसके नतीजे में गज़ा के अंदर से जो रेजिस्टेंस सामने आएगी वो रेजिस्टेंस हमें मज़ीद 5 से 6 महीने या साल तक भी पीछे धकेल सकती है, एक नए जंग के अंदर धकेल सकती है। लिहाजा हम जो है ये जो गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने का ये जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस बात के ऊपर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू और एयाल ज़ैमर के दरमियान इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ दे दी। नेतन्याहू ने कहा कि आप होते कौन है ये फैसला करने वाले कि आप ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये ऑपरेशन करना है नहीं करना ये फैसला मैं करूँगा, तुमने नहीं करना है।
یہ نوبت آئی ہے اسرائیلی کیبنٹ کے اندر اختلافات اس قدر شدید ہو گئے. ایک تو اسرائیلی کیبنٹ کے اندر اختلافات, دوسری اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کے اور فوج کے درمیان اختلافات. آنے والے دنوں کے اندر اسرائیلی فوج کے یہ جو سربراہ ہیں ایال زیمر, اس کے استعفے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. میں نے اپنے کل کے بلاگ میں بھی کہا تھا, آج بھی میں کھل کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل کے اندر فوج اور حکومت کے درمیان اور ان کے اپنی کیبنٹ کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. دوسرے جو ہے حماس کے معاملے بات چیت سامنے آ رہی ہے کہ حماس جو ہے وہ آنے والے, اگر یہ جو مذاکرات بھی کسی حد تک چل رہے ہیں, اگر کوئی فیوچر گورنمنٹ بنتی ہے, کوئی حکومت بنتی ہے غزہ کے اندر, تو اس نے حماس نے کہا کہ ہم ایسی کسی گورنمنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ہم کسی گزرگاہ کی نگرانی نہیں کریں گے, یہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم بالکل کسی حکومت کا کسی طور حصہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے جو غزہ کے اندر جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے, کوئی کمی نہیں آئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی اس کے نتیجے میں 74 افراد مزید شہید ہو چکے ہیں, جن میں 51 افراد وہ ہیں جو کہ یہ جو نام نہاد فوڈ شیلٹر سے ان کے قریبی علاقے میں خوراک کی تلاش میں جا کر وہاں پر اسرائیلی فورسز اور امریکی کانٹریکٹس کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. جبکہ یونیسیف نے ایک دل ہلا دینے والا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک جماعت جتنا, یعنی ایک کلاس کی جو جماعت ہوتی, اتنے بچے شہید ہو رہے ہیں اسرائیلی مظالم کے نتیجے میں. روزانہ بنیاد پر ایک جماعت جتنے بچے شہید ہو رہے ہیں اسرائیلی مظالم کے نتیجے میں. یہ حالات ہیں اس غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے. لیکن سلام ہے ان کے اوپر, وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں, اسرائیل کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, امریکہ کے خلاف ڈٹے ہوئے. امریکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس سے سوال کیا گیا ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ آپ جو ہے وہ یہ جو نیتن یاہو کے جو غزہ کے اوپر قبضے کا جو پلان ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو سوال ہے اس کو نیتن یاہو کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے, یہ معاملہ جو ہے وہ نیتن یاہو کا اپنا ہے. کیوں بھئی, کیوں اپنا ہے نیتن یاہو کا؟ اگر وہاں پر اتنی جارحیت کے حوالے سے تمام جو دنیا کے ساتھ آپ معاملات کرتے ہیں, مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ آپ معاملات کرتے ہیں, تو یہ معاملہ آپ کا ہو جاتا ہے, لیکن غزہ کے اوپر قبضے کا معاملہ نیتن یاہو کا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی کچھ رمق اندر انسانیت کی ہے تو پھر آپ کو ایک ریجنل وے کے اندر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں یہ جو نام نہاد یہ جو غزہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے, جس میں امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ وہاں پر خوراک پہنچاتا ہوں, اور یہ بھی دعویٰ کر رہا ڈونلڈ ٹرمپ کی وہاں پر خوراک کی واقعی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا ہے, انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ خوراک ہم پہنچائیں گے غزہ کے اندر, لیکن اس کے لیے مالی امداد جو ہے وہ عرب ممالک دے دیں گے. دسو, کلیئر ہو گیا؟ خوراک کے لیے پیسے آپ دے دیں, تقسیم ہم کریں گے, اور جیسے بھی تقسیم کریں گے وہ ہماری مرضی ہے. وہاں ہم لوگوں کو ماریں, ان کو پیروں تلے کچلے, کچھ بھی کریں, یہ ہماری مرضی ہے. ہم خوراک تقسیم کرنے کے معاملے پر یہ جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. دوسری طرف وہاں سے جو ویژولز آ رہے ہیں, جو خوراک جو امریکہ کی جانب سے جو ایئر لفٹنگ کے ذریعے وہاں پر گرائے گئے ہیں, وہ خوراک انتہائی کنٹامنیٹڈ خوراک ملا ہے. وہاں پر جو ان کے جو ریپرز, وہاں کے جو ان کے جو ڈبے, ان کے پیکس جو ملے ہیں وہ دیکھے گئے انتہائی خراب تھے, اور اس میں پھپھندی لگی ہوئی ہے. یہ صورتحال ہے. آپ یہ خوراک وہاں پر تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں, اور پھر دنیا پہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ میں غزہ کے اندر خوراک تقسیم کر رہا ہوں. بہرحال یہ تو غزہ کے معاملات تھے. لبنان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. لبنان میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے لبنان کے گورنمنٹ کے اوپر جو سب سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تھا, تو جوزف اون کی جو گورنمنٹ ہے, صدر جوزف اون کی, انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلا لیا. جی کل کابینہ کا اجلاس بہت دیر تک چلا, تقریباً 3 سے 4 گھنٹے اس کی پروسیڈنگ چلی. اس دوران عمل ملیشیا ہے, ان کی جو سیاسی جماعت ہے, اور حزب اللہ کے جو وزراء ہیں, انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا, کیونکہ جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے لبنان کی, وہ بھی چاہ رہی تھی کہ حزب اللہ کو دباؤ ڈال کر اس کو غیر مسلح کیا جائے. لیکن ان دونوں جماعتوں نے کسی طور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے سے انکار کر دیا, اور یہ جو مذاکرات تھے 3 سے 4 گھنٹے تک
جاری رہنے والے مذاکرات آخرکار ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد یہ مذاکرات جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے جمعرات کو دوبارہ سے یہ مذاکرات ہوں گے، جس میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ دوسری طرف جو رائٹرز نے ایک بیان، انہوں نے ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ لبنان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک حزب اللہ کے اسلحے پر کنٹرول کے لیے ایک جامع منصوبے پر عمل درآمد کے لیے وہ تیاری کرے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں۔ شیخ نعیم قاسم جو کہ حزب اللہ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ہم پر کوئی بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، ہم کسی نئے معاہدے کو نہیں مانیں گے سوائے اس کے جو لبنانی ریاست اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے طے پا چکا ہے، وہ جو پہلے طے پا چکا تھا، اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر یہ فیصلہ اس مذاکرات کے نتیجے میں، اس کابینہ کے اجلاس کے نتیجے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے ہمیں غیر مسلح کرنے کے حوالے سے، تو بھی ہم اس طرح کے کسی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے لبنان کی گورنمنٹ کو کہا کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو روک سکیں، آپ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں، اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی غیر مسلح کرنا چاہتے ہو۔ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہمیں آپ غیر مسلح کریں؟ ہم کسی طور غیر مسلح نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہتھیار رکھ بھی دیں تو جارحیت نہیں رکے گی۔ اسرائیلی حکام نے خود اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کھلے عام اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم اپنی جو جارحیت ہے وہ روکیں گے نہیں۔ جب وہ جارحیت روکنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں تو ہم اسلحہ کیوں چھوڑ دیں؟ ہم اسلحہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور اگر اس معاملے پر اسرائیل نے کوئی جارحیت کی، کوئی بڑا فیصلہ کیا، تو اس بار ہمارے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ایسے گریں گے، ایسے برسیں گے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ نعیم قاسم نے اسرائیل کو یہ دھمکی بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مزاحمت جو ہے وہ طائف معاہدے کا حصہ ہے، اور اس کا ذکر واضح طور پر آئین میں موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئینی معاملات رائے شماری یعنی بات چیت سے ہوتی ہے، نہ کہ بات چیت سے نہیں، رائے شماری سے نہیں، بلکہ قومی اتفاق رائے سے ہوتی ہے۔ بات چیت قومی سطح پر بات چیت ہوگی، اس پہ بات چیت کریں اور اس کے اوپر معاملات کو آگے بڑھاتے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلے مسلط کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر بڑی سطح پر جارحیت کی تو پھر ہمارے میزائل جو ہیں وہ ایسے گریں گے کہ آپ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ شیخ نعیم قاسم نے ان کو دھمکی دی ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ اور اسرائیل کی جو دھمکیاں ہیں مسلسل ایران کو، تو اس کے بعد ایران کے اندر بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ ایران کے اندر جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اب ایران نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ایران نے اپنی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ملٹری کمانڈ ہے، اس میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے قومی سلامتی کے جو کونسل ہے وہ بنایا ہے، اور یہ جو ملٹری کی جو تمام جو اس کے جو ونگز تھے ان کو سنٹرلائز کر دیا ہے، تاکہ اس کی جو اندر جو ڈیسیجن میکنگ کا جو گیپ تھا اس کو کم کیا جا سکے۔ کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ ایران کے اندر دو پیرلل فورسز ہیں۔ اب ان کی ایک جو ہے وہ ارتش کہلاتی ہے، جس میں ان کی گراؤنڈ فورسز ہیں، ایئر فورسز ہیں اور نیول فورسز ہیں، اور دوسری جو ہے وہ IRGC ہے۔ IRGC کے انڈر میں ان کی جو 5 ونگز ہیں، ان میں IRGC کے گراؤنڈ فورسز، IRGC کے ایئر فورسز، IRGC کے جو نیول فورسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر القدس فورس ہے، اور پھر بسیج ملیشیا ہے۔ اب یہ جو 5 فورسز ان کے ہو گئے، 3 فورسز ان کے ہو گئے، تو یہ جو فورسز کے درمیان جو ان کا جو کمیونیکیشن گیپ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایران کی جو حکومت ہے اس نے یہ بنایا ہے، ان کے جو سپریم کونسل بنایا ہے، نیشنل سپریم کونسل، اور اس کے اب اس سربراہ جو ہیں وہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنائی کے مشیر ڈاکٹر علی لاریجانی کو اس کا قومی سلامتی کونسل کے نئے سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ تو اب اس کے انڈر میں تمام تر فیصلے ہوں گے۔ یہاں پر سنٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہوگی، جس میں اسرائیل کے خلاف آنے والے جنگ میں کیا 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 جائے گا، یہ بڑا حیران کن ہوگا۔ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو فورسز کے اندر بھی ان کے جو عہدے ہیں، ان کے جو اہم قیادت ہے، اس میں بھی بڑا اکھاڑ پچھاڑ کیا گیا ہے۔ تو آنے والے جنگ میں اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ایک اور بڑا اعتراف اسرائیل کے ایک رکن پارلیمان نے کیا ہے، جو کہ سابق وزیر بھی ہیں، انہوں نے ان کا نام ہے جی میراو کوہن، انہوں نے ایک اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو 12 روزہ جنگ ہے اس میں ہم نے ایران کے اوپر جو حملہ کیا تھا، اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کی جو سائنسی مراکز ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خاص طور پر اس نے ویزمین جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویزمین انسٹیٹیوٹ جس طرح تباہ ہوا ہے، اس سے اسرائیل کی اب تک کی جو ریسرچ ہے، سائنسی جو
ان کی جو اچیومنٹس تھی وہ ساری کی ساری ملیامت ہو کر رہ گئی ہیں۔ یہ اسرائیل کے اب اندر سے یہ اعترافات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آخری خبر جو کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ہے، اس میں چونکہ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو کشیدگی پھیل گئی ہے، یہ نیوکلیئر وار کی جانب بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے ایک کوششیں تیز ہو گئی ہے، اور جو سٹیو ویٹکوف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مشیر ہے وہ پہنچے ہیں کرملن میں، انہوں نے صدر پوٹن سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں خاص طور پر یوکرین جنگ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی گفتگو ہوئی۔ آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا کہ ولادیمیر زیلنسکی کو فوری طور پر ہٹایا جائے گا، اور جو برٹش کے اندر برطانیہ کے اندر جو سفیر ہے یوکرین کے، اس کو بطور صدر لا کر انسٹال کیا جائے گا۔ اس سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو لا کر اس جنگ کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، روک دیا جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو لا کر انسٹال کرنے کے بعد جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا جائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وائٹ ہاؤس ہے اس کے اوپر میں ایٹمی میزائل، جوہری میزائل نصب کر دوں۔ تو یہ حالات آ گئے ہیں ٹرمپ کے کہ اب اپنے وائٹ ہاؤس کے اوپر بھی وہ جوہری میزائل جو ہے وہ نصب کرنا چاہتا ہے۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔